बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। सवाल दो तीन ही हैं और बहुत अहम है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के कहने पर, पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर अमेरिका ने एक दफ़ा फिर सीज़ फायर को तो एक्सटेंड कर दिया है, लेकिन क्या एक मुआहदा बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है? कुछ अमरीकी सहाफ़ी जिनकी डायरेक्ट एक्सेस है अमरीकी सदर के साथ, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि इस तरह की इंफॉर्मेशन इस्लामाबाद में मौजूद है कि सूरत हाल उस तरफ जा रही है जहां हम ये कह सकते हैं कि जुमे के रोज़ मुज़ाकरात हो सकते हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर। दूसरी तरफ इस्लामाबाद के वकील अब भी इसी सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं कि जो रेड जोन के अंदर और उसके अतराफ में लॉकडाउन का समा है, ये कब ठीक होगा, हालात कब नॉर्मल होंगे, क्योंकि लोगों को बहुत सी दुश्वारी का सामना भी करना पड़ रहा है। साथ ही साथ जहां ये हो रहा है, आपको इस्लामाबाद से, जिसका माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ है, उससे चंद 100 किलोमीटर के फासले पर खैबर पख्तूनख्वा के प्रोविंशियल कैपिटल में एक असेंबली इजलास नज़र आता है, जो कि असेंबली की इमारत में नहीं बल्कि स्टेडियम में किया गया। क्यों किया गया, इसके पीछे क्या वजह थी, क्या ये अटेंशन सीकिंग एफर्ट थी या क्या? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सईद काजी साहब, सीनियर सहाफ़ी। बहुत शुक्रिया काजी साहब आपका। और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपका भी। काजी साहब, सबसे पहले क्विकली जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं इस तनाज़े के हवाले से जो ईरान और अमेरिका के हवाले से चल रहा है, अगर ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान सेंट्रिक हो की हमने बात की, दूसरी दफ़ा हमारी वजह से पाकिस्तान की जो कोशिश थी उसकी वजह से अमेरिकी सदर एक्नॉलेज कर रहे हैं कि सीज़ फायर एक्सटेंड हुआ है। सो ऑन डिप्लोमेटिक फ्रंट आप कैसे एवेल्यूएट करेंगे पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसकी परफॉर्मेंस, या जो हमने जो भी कोशिश की है पिछले 28 फरवरी से लेकर अब तक, उसके हवाले से? बड़ा वाइजली हम चले हैं और जो ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी इसमें हमने एक बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया है। और इसमें हमें ये भी है कि पूरी दुनिया देख रही थी कि हम जो है वो जो हमारी कामयाबी के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एक बहुत बड़े क्राइसिस के दाने पे दुनिया खड़ी है, बल्कि क्राइसिस तो शायद आ भी चुका है। और ये आप जो फूड की प्राइसेस और ये जो यूरिया और इसकी प्राइसेस, ये बड़े मुश्किल हालात पोस्ट वार आने ही आने हैं अगर आज भी जंग खत्म हो जाए। तो हमने बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया लेकिन जाहिर है हमारी लिमिटेशंस हैं। और जो आज ट्रम्प साहब ने सवेरे, ट्रम्प साहब के मफाद में भी है बेसिकली ये जो सीज फायर आगे चले, क्योंकि ट्रम्प जानते हैं कि उनके डिफेंसेस दे आर लो ऑन देयर इंटरसेप्टर्स और बड़े वल्नरेबल हैं, उनको भी जंग बंदी चाहिए। मगर फेस सेविंग के चक्कर में वो बात को आगे लटका रहे हैं और एक क्राइसिस को कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अमेरिका बहादुर को चाहिए कि वो ये थोड़ा बहुत उसको जो फेस सेविंग लेकर निकले, क्योंकि जंग का जो नतीजा है वो तो सामने आ चुका है। आपने चूंकि पाकिस्तान के हवाले से पूछा, आई थिंक पाकिस्तान प्लेड अ वेरी पॉजिटिव रोल और उसने डिप्लोमेटिकली और इंटरनेशनली यकीनन गेन किया है। जी ठीक। राना साहब, हम जारी बात है बहुत कुछ हो रहा है, बट इस्लामाबाद के अंदर एक कंसर्न, क्योंकि आप इस्लामाबाद में ही हैं, कि अभी तक वो एक समा है रेड जोन के अंदर एक किस्म का लॉकडाउन का, वो चीज़ें मुख्तलिफ नहीं हो रही। आज पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने से मिलने आए इराकी एम्बेसडर, ईरानी एम्बेसडर, और जारी बात है वो गुफ्तगू वहाँ पर हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन क्या हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले कुछ घंटों के अंदर, या आपको लगता है कि अभी इसमें टाइम है और शायद आज के बाद थोड़ी सी नॉर्मलसी आ जाएगी इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद में नॉर्मलसी कल रात ही कर देनी चाहिए थी। लोगों के सब्र को आजमा रहे हैं। इंतज़ामी नाअहली अपने उरूज पे है। इस्लामाबाद में करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए एमटैग के नाम पे, तो फिर नाकों पे गाड़ियों को एक एक को चेक करके गुजारना। भाई आप 3 लेन अगर हैं तो 2 लेन, वरना 4 लेन है तो 3 लेन। एमटैग वाली गाड़ियों को निकलने दें, जिस पे शक रोक लें, बाकी नंबर आपके पास है, आप उसका डाटा ले लें। आपके बकौल आप तो पाकिस्तान को वर्ल्ड क्लास इस्लामाबाद को सिटी बना चुके हुए हैं। तो वो जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लोगों से ज़रा चेक करके बताएं ना, तो ये नाअहलियाँ क्यों हैं? एक शहरी एक नाके से निकलता है दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, बिल्कुल फजूल काम हो रहा है। जहाँ हुकूमत आलमी सतह पे पजीराई हासिल कर रही है, वहाँ ये बेवकूफ़ियाँ करके लोगों को खाने पीने की चीज़ों में मुश्किल हो रही है, मार्केटें बंद पड़ी हुई हैं, कारोबार ख़राब हो रहे हैं। तो ये सिक्योरिटी नहीं हुआ करती। यहाँ जॉर्ज बुश भी आए हुए थे 2006 में, कुछ नहीं हुआ था, उस वक्त भी दहशतगर्दी उरूज पे थी। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि इस तरह नाकारा ना बनाएं, ना हमारे जहन नाकारा हैं।
ہاں آپ نے بہت داد سمیٹی اور ہم روزانہ داد دیتے ہیں حکومت پاکستان کو، ریاست پاکستان کو، اپنے پرائم منسٹر کو، فیلڈ مارشل کو، ڈپٹی پرائم منسٹر کو، وہ بالکل الگ پہلو ہے. تو یہ بھی پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے، اگر محسن نقوی قابو میں نہیں آ رہے تب بھی بتائیں، لوگوں کو کھل کے بتائیں کہ کیوں ہو رہا ہے ایسا کام. اب آپ آ جائیں جو آپ کا سوال ہے، بالکل اسلام آباد یہ سمجھتا ہے اور اسلام آباد نے میزبانی کا حق ادا کیا ہے، اور پاکستان کی جس طرح، چونکہ مارکہ حق کا بھی آج کا دن شروع ہوا ہے نا، پہلگام 22 اپریل سے شروع ہوا تھا، تو اس وقت جو کچھ ہماری ایئر فورس نے اور مسلح افواج نے کیا کہ وہ وار کالجز میں پڑھایا جائے گا اس کو، ایئر فورس کے اسپیشلی، کہ کس طرح ہم نے طیارے گرائے، اسی طرح ہماری ڈپلومیسی کو بھی اب بڑے بڑے وہاں پہ اکیڈمیز میں پڑھایا جائے گا کہ پاکستان، جس کی ویسے کوئی ویلیو نہیں تھی اس سینس میں کہ اتنی بڑی لڑائی کے اندر جہاں ساری دنیا موجود ہے، پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی چل رہا ہے، تہران کے ساتھ کر رہا ہے، بیجنگ اس کے ساتھ کھڑا ہے، ریاض اس کے ساتھ کھڑا ہے، ٹرکی ہے، مصر ہے، دوحہ ہے، ساری دنیا سے فون آ رہے ہیں ہمیں، بہترین کام ہو رہا ہے. اور پھر سیکنڈ اس راؤنڈ میں بھی یہ تو صدر ٹرمپ بیوقوفیوں کے اوپر بیوقوفیاں کر رہے ہیں. کیوں روکا بھائی آپ نے ان کی ناکہ بندی کی اگر آپ کو ٹھیک کرنا تھا؟ کچھ لوگ تو بات کر رہے ہیں نا کہ یہ آپ چائنا جانے کے لیے اپنا کریڈٹ لینا، بھائی آپ اسپیشل بھی آ کے کریڈٹ لے جانا، جیڈی وینس سے 5 ہفتے کی کرا لیتے ایکسٹینشن، کھولیں ویس اور اس کے بعد آ کے معاہدہ کر لیں کریڈٹ. کون کہہ رہا ہے بھائی آپ امریکہ کے صدر ہیں، لیڈر ہیں وہاں کے، آپ لیں کریڈٹ کہ میں نے جیت لیا؟ کیونکہ انہیں اپنے ووٹروں کی پریشانی ہے جہاں پہ ان کے لیے بہت بری خبریں آ رہی ہیں، ہر پول ان کے خلاف آ رہا ہے، اور صہیونی لابی کے لیے امریکہ میں پہلی دفعہ کم ترین سطح پہ ان کے لیے کوئی اپیل موجود ہے کہ جی ان لوگوں کو کوئی فائدہ دیا جانا چاہیے. ہاں ادھر ایران نے بالکل، انہوں نے بھی اپنی جگہ پہ اپنا ملک تباہ کرا لیا ہے، لیکن قومی امنیت پہ سودا نہیں کیا، وہ 10 20 30 سال پیچھے چلا گیا ہے. اور اگر جنگ خدا نہ خواستہ شروع ہوئی، جو دونوں نہیں چاہتے اب آگے، تو ان دونوں کے لیے مسائل بہت ہوں گے. لیکن اگر یہ کام طے ہو جاتا ہے ایران کے ساتھ اور پابندیاں اڑ جاتی ہیں، تو ایران کے ساتھ پاکستان کے اور پورے دنیا کے بھی مسائل حل ہوں گے. ایک خطے کے اندر بالکل جوہری تبدیلی آ جائے گی کہ انڈیا جا چکا ہوا ہے وہاں سے چابہار سے، جو جاسوسی کر رہا تھا موساد کے ساتھ، اور پاکستان کے لیے گوادر کی بندرگاہ، کراچی کو چلانا سب بہت اچھا ہو جائے گا. کیونکہ جو ملک یو اے ای اسپیشلی نظر آ رہا تھا کہ وہ ناراض ہوا ہے ایران سے، وہ جی سی سے بھی پیچھے چلا گیا ہوا ہے، کافی پیچھے چلا گیا ہے. تو مسائل بنیں گے، اور اس میں پاکستان کے لیے اکنامیکلی اپنی بندرگاہوں کو چلانے کا اور تجارتی راستے کھولنے کا بڑا ذریعہ بنے گا. اور ہمیں امید کی جانی چاہیے کہ جلد ہی ہٹی تو کھل گئی، مطلب ٹائم ہو گیا صدر ٹرمپ کا، میں تو 2 دن سے کہہ رہا ہوں کہ ہٹی کھلنے کا ان کا ٹائم شروع ہوا چاہتا ہے کہ اب وہ تازہ ترین پٹاری میں سے کیا نکالتے ہیں، کیونکہ ان کا بھی دھندا یہی چل رہا ہے نا، سٹاک ایکسچینج اور جناب کرپٹو کرنسی فلانی ادھر گراؤ ادھر اٹھاؤ، وہ سارا ان کے یار دوستوں کے تو مال پانی بن رہے ہیں. تو ابھی بھی وہ خبر دے سکتے ہیں نا کہ 2 دن تو ابھی ہیں ان کے پاس ورکنگ کے کیا کرنا ہے. بہرحال ہمیں امید کی جانی چاہیے کہ کچھ ایران سوچے اس بات پہ کہ اگر آپ کے پاس پچھلی دفعہ 3 اعتراضات موجود تھے اور آپ مذاکرات پہ آگے تھے، جے ڈی وینس بھی اعتراضات پہ بات کرتے ہوئے اسلام آباد آگے تھے، تو اب بھی دونوں کو آ جانا چاہیے. اور ایک ایسی ڈیل جسے اسلام آباد کارڈ کہیں گے، امن کی ڈیل، وہ ہونی چاہیے. اچھا قاضی صاحب، اس سے پہلے کہ وہ ہمارے کچھ ڈومیسٹک سیاست کے بھی کچھ ایشوز ہیں، بٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس جگہ اب یہ نیول بلاکیڈ، اوبویسلی اس کی ہسٹری ہے، کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہے. امریکہ نے وینزویلا میں بھی یہی کیا، امریکہ نے ویتنام میں بھی یہی کیا کہ یہ نیول بلاکیڈ کرتے تھے، اور کی کامیابی سے کی، اور اپنے اہداف بھی حاصل ہی کیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں آپ کو یہ کتنے عرصے تک نظر آتی ہے، ایٹ لیسٹ اگر ہم اینٹیسپیٹ کریں کہ یہ کب تک رہے گا؟ دیکھیں یہ کرائسس جو ہے وہ ون وے اور دی ادر یہ رہے گا. وجہ اس کرائسس کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. انٹرنیشنل فائنانشل جو آرکیٹیکچر ہے اس کا انہدام ہو رہا ہے، جس کا پیوٹ اس سے پہلے امریکہ تھا. امریکہ اپنی جو عظمت گزشتہ ہے اس کا اور جو زوال ہے اس کو روکنے کی کوشش میں بھی ہے. صہیونی لابی کی جو میرے عامر بھائی نے بات کی وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. جو صہیونی جو ایک فائنانشل سنڈیکیٹ ہے وہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ یہاں جے ڈی ویس رپورٹ نتان یاہو کو کرتا ہے، یہ ٹرمپ نتان یاہو کو کرتا ہے، یا کیا سلسلہ ہے. تو ایک تو یہ بات ہے، یہ کرائسس بنیادی طور پر یہ چین اور امریکہ کی لڑائی ہے، اور چین اور سپریمیسی کی لڑائی ہے، اور دنیا پر جو ذرائع پیداوار پر قبضے کی لڑائی ہے. امریکہ اس میں پیچھے گیا ہے، اپنے اس کے سسٹم میں انحطاط آیا ہے، اس میں اس کے جو قرضے ہیں وہ بڑے آسمان کو چھو رہے ہیں. اور یہ پہلے ٹیرف کے ذریعے اس نے اپنے زوال کو روکنے کی کوشش کی، پھر انہوں نے تیل پر قبضوں کی کر کے لیبیا لے لیا، شام لے لیا، اب ایران پر بھی آئے تھے، مگر یہاں تو جوتے پڑ گئے اور مسائل ہو گئے.
تو یہ کرائسس از ناٹ گوئنگ ٹو گو اوے کیونکہ امریکہ ول ناٹ گو ڈاؤن پیسفلی. ایک کے بعد وہ دوسرا کام کرے گا. اور سیکنڈلی یہ ایران کی جو ایمرجنس ہے, کیونکہ اگر ایران کے ساتھ وہ معاہدہ کرتے ہیں $100 بلین فریز جو ہے وہ مل جانا ہے. اگر ابنائے ہرموز میں سارے پیسے ایران لے کے جاتا ہے تو یہ کوئی 70 سے 95 بلین ڈالر بنتے ہیں. اور میری خبر یہ ہے کہ شاید اس پہ بھی امریکہ حصہ مانگ رہا ہے. تو اچھا, اب یہ اگر اتنا بڑا پلے, بہت نقصان ہوا, 925 سکول جو ہے اس پر حملہ ہوا, 30 یونیورسٹیاں تباہ ہو گئی, 40,000 کاروبار تباہ ہوئے, 1,15,000 مکانات تباہ ہوئے, لوگ ربل کی طرح, سب کچھ ہے. لیکن یہ کیا جو سونی لابی اس کو ہضم کر لے گی؟ اب پاکستان کی بھی امپورٹنس کی میں بات بتاؤں, ان کے پلے ہے کیا پاکستان کے علاوہ؟ روز ایک ٹویٹ کر دیتا ہے جی مجھے, میں نے پی ایم صاحب کی جو ہے پرائم منسٹر صاحب کی بات مان کے ایکسٹینڈ کر دی ہے. بھائی تم ایکسٹینڈ نہ کرو, جنگ کر لو. جنگ کرنا آپشن نہیں ہے کیونکہ اس وقت بڑا ولنریبل ہے. اور جو 20 ڈیٹا کمپنیز جو بنیادی طور پر جاسوسی کرتی ہیں امریکی فوج کے لیے, یہ تو اڑ جائے گا. اور ڈی سیلیڈیشن پلانٹس اگر ختم ہوتے ہیں تو یہ گرمیاں آ رہی ہیں, اس میں ان ملکوں کا کیا حال ہوگا؟ اور وہاں پہ بالکل بالکل نہیں, درست فرمایا آپ نے. اور کیونکہ ریجنلائز تو ہو گئی ساری جنگ اور اس کا امپیکٹ بھی آیا. لیکن میں ذرا تھوڑا سا رانا صاحب اس کو ہمارے جو یہاں معاملات ہیں جہاں ان دا مڈل آف آل دس یہ ہو رہا ہے, اور اسلام آباد کے اندر ماحول ہی بالکل مختلف ہے. یہاں سے چند 100 کلومیٹر کے فاصلے پر یعنی صوبائی دارالحکومت خیبر پختونخوا کے اندر وہاں اجلاس ہو رہا ہے اسٹیڈیم کے اندر. وہ آپ کو یہ اس کی کوئی لاجک سمجھ آئی؟ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ہم انہیں سیاسی تھیٹرکس ہی کہتے تھے. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, شہباز شریف صاحب یہاں وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, تو وہ اکثر ٹینٹ میں بیٹھ کے پنکھا جلا کرتے تھے ٹانٹ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو کہ دیکھو تم نے ملک کا کیا حال کر دیا ہے. تو وہ بھی سیاسی طور پہ کیونکہ سیاستدان ہیں وہ تھیٹرکس تھے, لوگوں کو بتاتے تھے. تو یہ جو ہو رہا ہے, جو پی ٹی آئی کر رہی ہے اس وقت اس اسٹیڈیم کے اندر, اس کا کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تحریک انصاف کو؟ کیا مثال دی ہے زبردست شہباز شریف کی جو وہ لوڈ شیڈنگ کے اوپر کیا کرتے تھے مینار پاکستان پہ. جی ہاں بالکل بالکل. یہ اگر اسمبلی میں کرتے تو انہیں کون پوچھتا؟ انہوں نے بھی اسی لیے کیا کہ یار سانو بھول ہی گئے تو ساری لڑائی چھڑائی اسی کی کر رہے ہیں. مطلب ان کا بیچاروں کا وہ جلسہ بھی فارغ ہو گیا. تو کم از کم یہ ڈسکشن میں تو آ گئے نا. آج کے دن میں انہوں نے یہ تھوڑی بہت پھلجڑی چھوڑی ہے کہ جی ہم وہاں, آپ اسمبلی میں بھی کچھ نہیں کر رہے. آپ نے لوگوں کے لیے 14 سال میں کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا سوائے تقریریں کرنے کے. 13 سال میں آپ نے لوگوں کو دیا کیا ہے وہاں پہ کے پی میں؟ علاج وہاں نہیں ہے, پولیو وہاں نہیں ختم ہو رہا. مطلب جس حد تک وہاں کے پی میں ہونا چاہیے تھا, ایک پارٹی کے تسلسل کی حکومت تیسری چل رہی ہو اور آپ سیرگاہیں بنانے کے لیے آپ کا لیڈر جو ہے وہ ہیلی کاپٹر میں مارا پھرتا, اور ڈنگی کے دنوں میں لوگوں کو بچانے کی بجائے, اور وہ ڈھونڈ رہا تھا. ایک بھی نئی سیاحت گاہ آپ نے نہیں بنائی, پرانیوں کو برباد کر دیا آپ نے. تو آپ نے کیا کیا؟ تو بس وہ یہی ہیلے بانے ہیں کہ کسی طرح لوگوں کو مطمئن کیا جائے. لوگ اللہ جانے انہوں نے ووٹ دیے, ان کی مرضی ہے, لیکن سسٹم یہی ہے کہ وہاں پہ کچھ نہیں ڈیلیور کیا انہوں نے, کسی ایک شعبے میں نہیں کیا سوائے گپ شپ کے. تو ظاہر ہے کہ پھر آپ نے اور میں نے سوال میں اور جواب میں اسی لیے ڈسکس کر لیا کہ کچھ نیا کیا. انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم کیا کریں. منگل اور جمعرات کی کہانی بھی ختم ہو گئی. وہ بیچاری ہمشیر خان نے کہا جی 10,000 بندہ لے آؤ, وہ 10 بندے نہیں پہنچے. اوپر سے مطلب گورنمنٹیں تو روکتی ہیں, یہ تو ہمیشہ سے ہوتا ہے. یہ کون سا حلوہ رکھ کے پیش کرتی ہیں کہ جی آپ آ جائیں ہمارے خلاف تحریک چلا لیں. تو آپ کو زور تو لگانا پڑے گا نا جب آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی آپ آنکھیں دکھائیں, آپ حکومت کی بات بھی نہ سنیں, آپ فیڈریشن کی بات بھی نہ سنیں, تو پھر آپ جو کچھ بھی کریں. بہرحال پولیٹیکلی انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے یہ کام کیا, اس سے عام آدمی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہونا. ان کا ورکر تھوڑا بہت مطمئن ہوگا کہ جی دیکھیں ایک جلسہ کر لیا, اس کے بعد یہ میٹنگ کر لی, پھر اگلے مہینے کی ڈیٹ دے رہے ہیں وہ کہ پتہ نہیں کس شہر میں, پنجاب میں یا کہاں پہ جو کوئی جلسہ کرنا ہے, میرے ذہن میں نہیں آ رہا, تو وہ کر لیں. یہ ان کا سیاسی طور پہ حق ہے. اگر وہ سیاسی طور پہ طریقہ کار بنا کے چلیں گے, دھمکیاں نہیں لگائیں گے, تو سیاست تو پھر ان کا رائٹ ہے. دھمکیوں سے خراب ہوا ہے چونکہ انہوں نے عملی طور پہ برا کام کیا ہوا ہے. قاضی صاحب اب آپ اس کو کیسے دیکھیں گے سر؟ کیونکہ اس کا عام طور پہ عوامی فائدہ, شاید ایک اسمبلی اجلاس سے شاید ہم انفیئر ہو رہے ہیں کہ اسمبلی اجلاس سے عوامی فائدہ کیا ہونا, لیکن اس طرح اسٹیڈیم میں کرنا, یا تو آپ لوگوں کو بلا کے دکھانا چاہتے ہیں, وہ بھی سمجھ نہیں آتا کیونکہ آج کل کے دور میں تو کوئی بلا ہی نہیں رہا. یہاں پی ایس ایل ہوا ہے اور اب تک بھی جاری ہے, اور بغیر اسٹیڈیم میں, بغیر شائقین کے مطلب اسٹیڈیم میں ہو رہا ہے. تو اس اجلاس کا اسٹیڈیم میں کرنا جہاں آپ کو پتہ ہے آپ کے نمبرز بھی وہی انٹیکٹ ہیں, جب آفریدی صاحب بنے تب بھی انٹیکٹ رہے, تو مقصد کیا ہے؟ اٹینشن لینا؟ دیکھیے جس کا جو بھی مقصد ہے,
وہ مقصد مجھے پورا ہوتا نظر نہیں آتا. اور اس کی بنیادی وجہ ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک انتہائی تھکی ہوئی گورنمنٹ سینٹر میں ہے. بجلی پہ جو انہوں نے کیا, آئل پہ جو کچھ انہوں نے کیا, بھائی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو اور کون سے الیکٹرل ایشوز چاہیے اتنی بڑی پاپولیرٹی کے بعد. یعنی مجھے بتائیں, چینی میں واردات, بجلی میں واردات, ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں. اویس لغاری صاحب جب آتے ہیں اور کہتے انہوں نے لگتا ہے آئی پی پیز کی واردات کی تحفظ کی قسم کھا رکھی ہے. تو یار آپ کے ایشوز کیا ہے؟ آپ اسٹیڈیم میں بیٹھ جاؤ, کہیں بیٹھ جاؤ, کل کال دو, آپ بتاؤ کہ جناب یہ انڈیا میں 3 روپے سے 8 روپے کی بجلی کیسے مل رہی ہے اور تم کون لوگ ہو, اور بجلی کی جو پیداوار ہے اس میں کس کس حکمران خاندان کا کتنا حصہ ہے. اور یار اصل ایشوز, میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں, یہ کھیل لیں ڈپلومیسی. اس ڈپلومیسی کے بعد جو ایک انفلیشن کی ہٹ آنی ہے, جو آپ کو فوڈ انفلیشن آنی ہے, یہ سینٹر والوں کو بھی سمجھ آ جائے گی. اور یہ جو عمران خان کے چکر میں لوگوں کو بھلے پایا ہے نا, یہ اس سے بیانڈ لوگ نکل جائیں گے اور آئیں گے لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ضرورت نہیں ہے. پارٹیوں کے نعم البدل, زندگی کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا, پارٹیوں کے نعم البدل ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک ایسی گورنمنٹ جو پوری کی پوری ایلیٹ کیپچر میں سوائے بڑے بڑے یہ جو کسینو کیپیٹلزم کے لوگ ہیں, یہ جو لوگ ہیں رینٹ سیکنگ کلاسز ہیں, مجھے بتائیں, وزیر آ کے پتہ لگتا ہے وزیر تنخواہ ہم سے لیتا ہے جو ہے, اور تحفظ جو ہے وہ آئی پی پیز کا کر رہا ہوتا ہے. $50 بلین 2016 سے لے کر اب تک کسی نے فگر نکالی ہے کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ کے پیسے دیے ہیں. تو یار آپ اسٹیڈیم میں کیا کر رہے ہو؟ اتنی بڑی واردات پہ یار تم سیاست نہیں کر سکتے تو خدا کا واسطہ تو پیشہ بدل لو اپنا. کیونکہ آج جتنی ضرورت ہے لوگوں کو, جس طریقے سے آپ چھانٹیاں کر رہے ہیں, جس طریقے سے ادارے بند کر رہے ہیں, جس طریقے سے قرضے پہ قرضہ لے رہے ہیں, تو کیا 8 ارب روپیہ سعودی عرب کو لے لیا ہے, 3 ارب روپیہ واپس کرتا ہے, اور تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ واٹ از دی انٹرنسک ریزن فار دی ایگزسٹنس آف یا جو سروائیول آف آر اکانومی. تو میں یہ سمجھتا ہوں اسٹیڈیم میں بیٹھے یا اٹھ جائے, آپ کو تاریخ میں آپ نے اپنی بس جو ہے وہ مس کر دی ہے. اب کوئی اور ہی آئے گا اور یقیناً آئے گا, اور ہمیں ان سے نہیں ڈرنا چاہیے, ان سے ڈرنا چاہیے جو ان کے بعد آئیں گے. اچھا, اب اللہ خیر رکھے, ان کے بعد کو کیا آئے گا وہ تو خیر رانا صاحب کو اور آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے, میں تو رانا صاحب کی طرح باخبر نہیں ہوں. لیکن رانا صاحب کوئی بھی آئے گا, لیکن چلے پی ٹی آئی نے بس مس کی ہے بقول قاضی صاحب کے کہ اتنے بڑے بڑے ایشوز کی موجودگی میں بھی اگر آپ کوئی تحریک نہیں چلا سکتے, جو عوام کی نبض پہ آپ ہاتھ نہیں رکھ سکتے, تو پھر کیا ہے. لیکن ایک اور جو معاملہ ہے وہ یہ کہ اب میں بیرسٹر غور خان صاحب کی ہم سب جانتے ہیں, بڑے معزز شخصیت ہیں, بڑے وفادار انسان ہیں, ان کو پی ٹی آئی کے ہی لوگ ان کو جس طرح سے مطلب آئی ووڈ سے ہراس کریں. اب میں چھوٹا سا کلپ ہے, میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا, ممکن ہے آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, لیکن کیا ہو رہا ہے ذرا سنیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ بہنوں کے ساتھ آپ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ میں بہنوں کی طرف ہی جا رہا ہوں. ہمارے ساتھ چلیں گے؟ اب ان کو جانے دے, کب تک جانے نہیں, میں نے ان کے ساتھ جانا ہے. میرے ساتھ کیوں جانا ہے؟ نہیں, آپ کے ساتھ چلیں گے, آپ چلیں نا ساتھ. میڈم بس آپ کی اتنی ٹک ٹاک آج بن گئی ہے. دیکھیں آپ کو جو ملی ہے نا سارا فیم سب کچھ, وہ خان صاحب کی وجہ سے, تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو بس پھر میڈم آپ بس کریے, آپ ہمارے ساتھ چلیں نا. ابھی آپ نے کہا آپ ملنا ہی نہیں چاہتے. نہیں, انف کس بات کی. اچھا, یہ بیرسٹر غور خان صاحب کو ویسے بہت سے لوگ ہیں جو ٹرولنگ سے خائف ہیں یا ڈرتے ہیں. مجھے تو یہ بھی پتہ ہے کہ ایون سہیل آفریدی صاحب خان صاحب کے بعد کتنے پاپولر ہیں وہ پارٹی میں, وہ بھی مطلب اس سے کتراتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ بھئی میری ٹرولنگ ہوگی اگر میں کوئی ایسی بات جو کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا بریگیڈ کو اپیل نہیں کر رہی اگر میں وہ کر دوں گا, اور ان کو بھی برا بھلا کہا جاتا ہے. بٹ یہ غور خان صاحب کو سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے ان سب کی, رانا صاحب؟ آپ نے وہ جو بچی کے سوالات سنوائے میں نے دیکھی ہے, وہ تنبیہ آتے چلا کے پڑھاتی, انہیں ایک شریف آدمی دی. اور یہ جو کچھ ہو رہا تھا جب رانا ثناء اللہ اور طارق فضل گئے تھے نا یہ ایران کے اوپر ایک ان کیمرہ بریفنگ کی دعوت دینے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو, پوچھ لیں آپ کہ کیا محمود خان اچکزئی نے جواب دیا تھا. اس نے کہا نا بابا میرا دل کرتا آنے کو, لیکن یہ ٹرولنگ ہمیں چھوڑے گی نہیں پی ٹی آئی, ہم کیسے آ سکتے ہیں. تو اس کا آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کہاں تک بات گئی. اور جو قاضی صاحب ایک بڑی مزے کی بات کر رہے تھے کہ پیشہ بدلو, نہیں جی حضور, راجنیتی ہی انہوں دا پیشہ ہے اور انہوں نے یہی کچھ کرنا ہے. یہ کدی سدھے ہوئے نے, وہ جڑی نویں پارٹی آئی سی جڑی کوہ مالیہ دی بلندی تے سی اخلاقی طور تے میں یہ کر دیں گا, ہیلی کاپٹر تو لتھیا,
وہ پرائم منسٹر بن کے بھی ہیلی کاپٹر تے چڑھے آ رہا بنی گالا تو لے آ کے تے تک 55 کلومیٹر والا. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ ڈرامے نہیں تو اور کیا ہیں, اور ہم ان سب ڈراموں کے ساتھ چلتے ہیں. ہم نے جینا سیکھ لیا ان کے ساتھ, ہم نے مرنا بھی ان کے ساتھ ہے, جینا بھی ان کے ساتھ ہے. ہم ان کے ایک ڈرامے کے بعد ہٹتے ہیں دوسرے پہ چلے جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ابھی سولر پہ پوری دنیا پاکستان کو سرا رہی ہے کہ 6000 میگا واٹ ہے, تو یہاں پہ بابو قریشی جو ذلیل کر رہی ہے لوگوں کو, اور ایلیٹ کلچر, میں نے اس کے منہ پہ عطا تارڑ کے سامنے اویس لغاری سے کہا, میں کہا ایلیٹ کلچر تم ہو جن کے گھروں میں 20 25 50 kV کے وہ لگے ہوئے ہیں, فیکٹریاں چل رہی ہیں اور اے سی 20 چل رہے ہیں. تم عام آدمی کو گالی دیتے ہو 5 10 15 والے kV والے لگا کے, جو بچوں کے 3 گھروں میں جو فلورز ہیں, مختلف فیملیاں رہ رہی ہیں, انہوں نے اکٹھے پیسے لے کے وہ سولر لگایا ہے. یہ اس میں لٹ پروگرام کیا ہے. میں پی ایم سے جب ملا میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں پروفٹ نہ دیں, لیکن مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں جس کا غم آیا ہوا ہے پوری کی پوری اویس لغاری صاحب کو, ان کو چونا پرائم منسٹر کو, اس میں بھی لگایا پی ٹی وی کی فیس کی ایک ٹکر کی بنیاد پہ کہ جی میں نے 35 روپے ختم کر دی, اور پی ٹی وی کو برباد کر دیا. جو تھوڑے بہت پیسے آ رہے تھے وہ بھی اب الگ سے جا رہے ہیں. تو اس حضرت نے کہا کہ جی یہ جو ہے نا یہ ایلیٹ کلاس ہے. میں نے کہا مجھے ذرا بتائیں پرائم منسٹر, میں نے اس کو سامنے کہا ہے کہ یہ 5 10 15 والے کون سے kV والے ایلیٹ کلاس والے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھے یقین کرائیں کہ جی میرا پروفٹ جو بچتا ہے, جو ایک سام صارف ہے سولر والا, اس کے پیسے آپ عام آدمی کو دیں گے. آپ تو کھا جائیں گے خود اپنی گاڑیوں میں. اسحاق ڈار ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, کہیں گے آپ کیا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی میں آپ سے کہہ رہا ہوں 4 گھنٹے تو ہر سولر والا وہی پیک آورز میں پیسے دے رہا ہے, دن میں وہ اپنی بجلی خود پیدا کرتا ہے, تو رات میں آپ مجھے میرے یونٹ واپس کریں. پروفٹ آپ گارنٹی کریں کہ آپ لوگوں کو دیں گے, مجھے نہ دیں, مجھے نہیں چاہیے. تو ڈار صاحب کہنے لگے نہیں یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا لو جی, اس کے بعد نوٹیفیکیشن بھی مہینے بعد کر دیا, وہی پرانا. آج ساری دنیا مان رہی ہے لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا. یہاں حکومتوں کو عام آدمی کی قطعاً پرواہ نہیں ہے. جیسے کل محسن نقوی صاحب نے اعلان کر دیا جی 1000 ایکڑ پہ مارگلا پارک بنائیں گے, اور یار دوستوں کے نوازنے کے لیے وہاں کمپنیاں بن جانی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوگا. تباہی پہلے انوائرمنٹ کی, وہ محمد علی رنداوا صاحب اللہ ان کی والدہ کو بخشے, جو کچھ انہوں نے مل کے کیا ہے, وہ بیچارہ روف کلاسر رو مر گیا, 40 ارب روپے کے پلاٹ بیچ گئے ہیں, اور وہ ہمارے گھر کے راستے میں تباہی آئی پڑی ہے. ڈی ایچ اے مارگلا انکلیو کے نام پہ ٹھیکیداروں نے کیا ہے, دمے کا مریض بنا دیا ہے. نہیں یہ سوشل ایشوز ہے, میں ہمیشہ بولتا ہوں, میں پرائم منسٹر کو نہیں بخشتا اس پہ کسی پہ. آج جب آپ قیمتیں بڑھائیں گے, عام آدمی کے اوپر بات نہیں کریں گے, تو یہ ہمارا ایشو ہے. آپ کسی کو گریڈنگ کریں گے ایک پارٹی کے مقابلے میں دوسری میں, وہ بالکل اور بات ہے. لیکن جب عام آدمی کی بات آئے گی تو ہم عام آدمی کی آواز اٹھائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, یہ ایشو ہے. اور جو قاضی صاحب ہم نے وہ میں بیرسٹر غور خان صاحب کے ساتھ جو ایشو بیسکلی یہ ہے کہ جو ہراس کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کے اندر, جو کچھ لوگ ہیں جو شاید تھوڑی سی معاملہ فہمی بھی کرتے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ حالات بہتر ہو جائیں, ان کی بھی بڑی ٹرولنگ ہوتی ہے کہ آپ فلانی جگہ کیوں نہیں گئے. وہ خاتونوں نے کہہ رہی ہیں کہ آپ بہنوں کی طرف کیوں نہیں گئے, ان سے بات کیوں نہیں کی. یہ درست ہے یا جو لوگ باہر ہیں ان پہ پھر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ برداشت کریں عمران خان صاحب کے لیے؟ دیکھیں منیب صاحب, ایک فکرے میں اس کا جواب ہے, اور پھر میں نے عامر بھائی سے بھی بات ایک کرنی ہے. بات یہ ہے کہ جب نظریات پہ سیاست نہ ہو تو پھر یہی گند اچھلتا ہے. نظریات کو آپ نے جلا وطن کر دیا اس ملک کی سیاست سے, تو یہی ہوا. اب رہ گی دوسری بات. اب بات یہ ہے نا, عامر الیاس رانا تو کش میرا بھائی ہے, ہم روز کو کھود کے تو پانی پیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کی مہربانی کے لیے پی ایم صاحب سے بات کی تھی. مجھے یاد حیدر شاہ صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا ان کے بات کرنے سے, کہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں رات بھر یہ لوگ, ٹھیک ہے جی, بکائنوں کے پھلوں میں مٹھاس آ جائے. بکائن ویسے تریک نو کہندے نے جنہاں نوں اردو نہیں آندی, کہ ترکونے مٹھے ہو جان. بات یہ ہے, اور یار یہی لوگ تو ہیں جو چینی بناتے ہیں, یہی لوگ تو ہیں جو بجلی کے بلیکیے یہ ہیں, چینی کے بلیکیے یہ ہیں. تو یہ کر لیں گے, دے آر بینیفیشری. ہم سے 50 بلین, مجھے کسی نے فگر دی, میں دوبارہ اس کو ری چیک کر کے دوں گا, ویسے ورلڈ بینک کی ایک پریس ریلیز پہ بھی ہے, اور بلینز آف ڈالرز ہمیں لوڈ شیڈنگ کے دلوا رہے ہیں یار, اور آ کے روز ہماری بجلی کرتے ہیں, اور ہمیں وزیر موصوف کہتے ہیں ہم جاہل ہیں. یعنی یہ لفظ بولا جناب لغاری صاحب نے. تو میرا خیال ہے عامر الیاس رانا صاحب ہوں یا میں ہوں یا اس ملک کے پسے ہوئے عوام ہوں, ان کے لیے لغاری صاحب کی خیر نہیں ہے ویسے آج جناب. نہیں وہ کہتے ہیں نا, وہ خیر لغاری صاحب تو خیر چلے جو بھی ہے, مگر انہوں نے جب تک زمام کار اس طبقے کے ہاتھ میں ہے, سانو بجلی بھی کھو لیں گے انشاءاللہ, فکر نہ کرو. نہیں, لاسٹ ورڈ عامر بھائی, لاسٹ ورڈ. سر بات یہی ہے کہ دنیا کی صلح کرائیں, جو مرضی کرائیں, اپنے ملک کے مسائل کی طرف بھی آئیں, بالکل ادھر توجہ کریں. پرائم منسٹر میٹنگز کر رہے ہیں لیکن فروٹفل اس لیے نہیں ہو رہی کہ اس کے اندر
عام آدمی کی انپٹ بالکل نہیں ہے. Right. جب تک اس کو نہیں لیں گے یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. ابھی آج کہہ دیا جی 16 گریڈ والوں کو ہم الیکٹرک بائک جو ہے نا قسطوں پہ دیں گے. اچانک بیٹھے بیٹھے او بھائی پہلے فری کی تھی الیکٹرک والی, ہائیبرڈ فری کی تھی, پھر ساروں پہ ٹیکس ٹھوک دیا, سولر فری کیا تھا, اب اس کی تباہی کرنے پہ آئے ہوئے ہیں. بھائی کوئی ایک سمت تو کریں نا پراپرلی. بالکل ٹھیک. پھر بات ہوگی جب آپ عام آدمی سے کنیکٹ ہوں گے اور پوچھیں گے کہ اس میں مسئلے میں کیا ہے, یہ وزیر نہیں بتا سکتے. رائٹ. میں شکریہ ادا کروں گا جناب سعید قاضی اور عامر آسانہ صاحب کا. میرے ساتھ موجود ہیں جناب جوہر سلیم صاحب. ہم ان کے تجزیے تبصرے سنتے رہتے ہیں, اس سے استفادہ بھی کرتے رہے. بہت شکریہ جوہر صاحب آپ کا. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. زاہد صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ سر. جوہر صاحب سر فرمائیے گا, ہم نے بہت سی انالیسز آپ کا دیکھا بھی سنا بھی, اور آبویسلی یو ور کوائٹ آن ڈاٹ. جو چیزیں آپ پریڈکٹ کرتے ہیں بائی اینڈ لارج وہی ہوا ہے. اب وٹ ڈو یو میک آف دس جو اس وقت ہو رہا ہے؟ لائکلیہڈ یہی ہے, کچھ امریکی صحافی واشنگٹن پوسٹ سے جن کا تعلق ہے, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نیو یارک پوسٹ سے جن کا تعلق ہے, اور وہ امریکی صدر تک ان کی ڈائریکٹ ایکسیس بھی ہے, وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ لائکلیہڈ موجود ہے کہ جمعے کو ہو سکتے ہیں مذاکرات ایران کے اور امریکہ کے. سو آپ کو لگتا ہے کہ دیر از اسٹل اے ہوپ, یا سیز فائر ہو گیا بس دس از دا میکسیمم دیٹ کوڈ بی اچیوڈ؟ جی میں سمجھتا ہوں ہوپ تو ہے بالکل, جس میں اس کے راستے میں کچھ مشکلات بھی ہیں. کچھ تو خیر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود ہی تھوڑا سا کچھ ان کی اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے بھی کچھ قسم کا ماحول بن گیا, جس کی وجہ سے مشکلات بڑھ گئیں. بیکاز جب فیلڈ مارشل وہاں پہ تھے ایران میں, تو اس وقت جو ہے جس طرح کے ان کے بیکاز دیکھیں ایران میں پہلے بھی شاید کہا, بلکہ کل اتفاق سے میں نے ایک کامنٹ میں تو لفظ یوز کیا جو بعد میں وہ جو ہے نا فریکچرڈ کا ڈیسیشن میکنگ میں نے کا پروسیس تھوڑا سا فریکچرڈ ہے وہاں پہ, تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اپنی ٹویٹ میں استعمال کیا. خیر انہوں نے تو ذرا مختلف سینٹنس میں کیا, تو وہ ایک مسئلہ تو ہے. اب اس سچویشن میں جہاں پہ وہ ہارڈ لائنرز بھی ہیں, دیکھیں محسن رضائی بھی ہیں, باقی ذوالقدر بھی ہیں, احمد وحیدی, یہ سارے جو ہیں بڑی کی پوزیشنز پہ ہیں, اور ان کا موقف جو ہے باقیوں سے سخت ہے. تو جو ماڈریٹس ہیں, جو خصوصاً طالبان جو مذاکرات کے حامی بھی ہیں, اور ان کی پوزیشن ایران میں ایسی ہے کہ وہ سارے جو پاور سینٹرز ہیں اس وقت ان کے درمیان ایک پل کا کردار بھی ادا کرتے ہیں. تو وہ پھر جو ہے نا تھوڑا بیک فٹ پہ آ گیا اس کی وجہ سے. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو وہ مشکل تھی. دوسری, جس طرح میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں, کہ دیکھیں نیوکلیر ایشو جو ہے وہ ابھی تک اس کی جو ہے نا نہیں ہوا, وہی ہے جو مین ایشو ہے سب سے بڑا. باقی جو ہے اس کے ساتھ ہی لنکڈ ہے, اگر سینکشنز کی ریلیف ہے, اور وہ جو اس کے ساتھ ہی جو انفریزنگ آف ایسٹس ہے وہ ظاہر ہے اسی کے ساتھ لنکڈ ہے. پھر یہ جو ابنائے ہرمز کی جو بندش ہے, یہ تو ایک بارگیننگ پوائنٹ ہے جس کو جو ایران نے ظاہر ہے اس کو ایک بڑی بارگیننگ لیوریج بنائی اپنی, اور امریکہ اس کو نیوٹرلائز بھی کرنا چاہتا ہے, بیکاز انہوں نے پہلے مذاکرات کے راؤنڈ میں فیل کیا کہ جی یہ بہت ہی زیادہ اس کو جو ہے نا اس لیوریج سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ نیوکلیر ایشو پہ کنسیشن لیں, تو ہمیں اس کو نیوٹرلائز کرنا چاہیے. اب اس وقت جو سچویشن ہے اس میں 2-3 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں امریکنز جو ہیں وہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم بلاکیڈ ہٹاتے ہیں عارضی طور پہ, ایران جو ہے اپنا ہرمز کھولتا ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ اس صورت میں ایک سچویشن بن جاتی ہے کہ دونوں کے لیے چلیں جو ہے, پھر اس صورت میں جو پریگمیٹسٹ ہیں ایران میں وہ اس کو سیل کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس بیسس پہ مذاکرات شروع کرتے ہیں. دوسری یہ ہے کہ ابھی یہ بھی ہے کہ چلیں انہوں نے ان کے 2 شپ سیز کیے ہیں, اب ایران نے بھی 2 شپ سیز کر لیے. وہ امریکہ کی تو نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں ایک کا تعلق اسرائیل کے ساتھ ہے, کوئی لنک ہے, تو وہ بھی اس میں بھی ایک فیس سیونگ کا پہلو بن سکتا ہے. تو مذاکرات شروع کرنے میں تو بیسیکلی پھر جو ہے نا ان میں سے کوئی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں اس طرح سے, اور میرے خیال یہی طریقہ ہے. دوسری طرف ایک چیز ہے ایران کی جو قابل ذکر ہے, ایران نے دیکھیں کچھ حلقوں میں یہ سمجھا جا رہا ہے, خاص طور پہ جو ظاہر ہے وہاں پہ جو ایک ہارڈ لائنرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے جنگ میں بہت ہی زیادہ جو اتنی زیادہ جو ریزیلینس دکھائی, ایسی افیکٹو ریٹیلیشن کی جو بہت ہی ہائی کاسٹ پہ ہم نے کی, تو اس کی وجہ سے ہم نے ایک لیوریج جو اچیو کی تھی وہ شاید یہ مذاکرات کا جو پروسیس ہے وہ اس کو انڈرمائن کر رہا ہے. یہ احساس وہاں پہ موجود ہے. اور ایران میں دیکھیں ایک اور چیز بھی ہے, وہاں پہ بہت زیادہ اسکیپٹسزم ہے ان جنرل ہی جو ہے, کیونکہ جب ایسی سچویشن میں آپ ہوتے ہیں تو ایک وہ جو اس کو کہتے ہیں نا سیج مینٹیلٹی بھی بن جاتی ہے تھوڑی سی. آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ اکیلے ایک قسم کا بہت ساروں سے لڑ رہے ہیں اور وہ ساری سچویشن میں, تو وہ بھی ہے. سو اس وقت یہ جو اس جنگ کا ظاہر ہے یہ پہلو تو ہے, یہ جو سیاسی پہلو ہے
اور جس میں بارگیننگ وغیرہ ساری, لیکن ایک وہ سائیکولوجیکل جو ایلیمنٹ ہے آئی تھنک اس وقت وہ بھی عام ہو گیا ہے. اچھی چیز یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اب تھوڑے محتاط ہو گئے ہیں. آپ نے دیکھا تو انہوں نے تھوڑا سا کل جو ایک اسٹوڈنٹ سے جو انہوں نے وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب تھی, اس کے بعد جب اخبار نویسوں نے ان سے یا میڈیا والوں نے ان سے جب اس پہ بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس وقت انکار کیا. تو وہ ایک اچھی چیز تھی. میرا خیال ہے یہ ان کو کچھ دن کرنا پڑے گا, تھوڑا سا جو ان کی وہ پروکلیوٹی ہے تھوڑا زبان کو بھی کنٹرول میں رکھنا پڑے گا. بٹ جن صاحب اس کے اندر ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ جو کچھ یہ بھی ایک تاثر ہے, آف کورس دی ہارڈ لائنرز, آف کورس وی ٹاک اباؤٹ کمانڈر وحیدی جو IRGC کو نیچرلی کنٹرول کر رہے ہیں. کیا یہ امپریشن ایران کے اندر تھا یا ہے کہ بھئی یہ جو ٹرمز امریکی کہہ رہے ہیں this amounts to a document of surrender and we wouldn't come to this, ہم اس کے agree نہیں کریں گے, and if at all there is to be a change, اگر کوئی چینج آتا ہے تو پھر کیا چینج ہوگا؟ کوئی امریکہ اپنی ٹرمز چینج کرے گا جس کے اوپر اگریمنٹ ہوگا؟ جی تھینک یو ویری مچ منیب صاحب فار ہیونگ می, اور میرا جورج سلیم صاحب کو بھی بہت سلام. بات اس طرح منیب صاحب کہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکنز جو ہیں وہ اس وقت چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہ رہے ہیں, ناٹ امریکہ کے اندر بھی ڈفرینٹ تھاٹس ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ ضرور چاہ رہے ہیں کہ میں جو پالیسی کیپچولیشن ایران کی نہیں کر سکا تھرو ملٹری اپلیکیشن, تو میں یہ ڈائلاگ پہ ایک یہ تاثر دے رہے ہیں کہ میں پالیسی کیپچولیشن پہ مجبور کر دیا ایران کو, اور وہ یہ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. ان کی خواہشیں تو بہت سی تھی, وار سے پہلے بھی تھی, وار کے اندر بھی ہے, اب بھی اس وقت ہے, ڈائلاگ پہ بھی ہے, لیکن وہ پوری نہیں ہو پا رہی. آن دا ادر ہینڈ, آن دا کنٹریری, ٹھیک ہے ایران نے ایک ہرمز کو بلاک کر کے ایک اسٹریٹجک بیلنس کریٹ کیا ہے, دے ٹرائی ٹو کریٹ اے بیلنس. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مس کیلکولیشنز امریکہ نے پہلے کی ہیں اور انہوں نے کلچر کو نہیں جانا, ہسٹری کو نہیں جانا, اگر اسپرٹ آف کربلا کو نہیں جانا, تو ہو کین گارنٹی کہ ایران کوئی مس کیلکولیشن نہیں کرے گا. تو آئی تھنک آف ریمپ, چونکہ ڈپلومیسی ڈفرینٹ ہو گئی ہے, جورج صاحب اس پہ بہتر کمنٹ کر سکیں گے. یہ نیا ایک کیس اسٹڈیز اسٹیبلش ہو رہے ہیں اسٹیٹ کرافٹ کے. جب بھی وارنگ فیکشنز ہوتی ہیں وہ کچھ نہ کچھ گیو اینڈ ٹیک پہ ایک دوسرے کو تھوڑا سا فیس سیونگز آف ریمپس دیتی ہیں. یہ نہیں کر سکتی اگر وہ جھگڑے کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ایک کمپریہنسو ڈیل لینا چاہتے ہیں. کمپریہنسو ڈیل تب بھی ہوگی کہ جب ایک انوائرمنٹ پیدا ہوگی. ٹھیک ہے امریکنز جو ہے وہ پش کرتے ہیں ایرانینز کو, اور جس طریقے سے ایران نے رسپونڈ کیا ہے, اور بار بار وہ کوئڈ پرو کو بھی کہتے ہیں کہ اگر اسکلیشن لیڈر پہ بھی جائیں گے تو ہم رسپونڈ کریں گے. یس, ملٹری کی طرف سے تو یہ بیانات سمجھ آتے ہیں. فوجیں جو ہے وہ کسی بھی ملک کی ہوں, وہ آخری دم تک وہ سیبر ریٹلنگ کرتی رہتی ہیں, اپنا کلیمز کرتے رہتے ہیں, اور وار کے بعد بھی نوشن آف وکٹری ہر کوئی اپنا ہی لکھے گا. ایران اپنا لکھے گا, امریکہ اپنا لکھے گا, جتنا مرضی آپ. وہ کمپریہنسو جو ڈیل ہوگی دیٹ ول ایکچولی ڈکٹیٹ کہ ویئر دس وار ہیز اینڈیڈ اینڈ وٹ از دا نیو اسٹریٹجک سچویشن ان دا ریجن. اگر تو ایران اس وار تک لمٹ رہ کے اس جھگڑے کو اس وقت ختم کر کے اپنی کمپریہنسو ڈیل لیتا ہے, اور اس کے بعد پھر اس نے دیکھنا ہے کہ ہاؤ دے شوڈ گو اباؤٹ دا ریجنل جو ان کی اپروچ ہے, اس کو بھی میری نظر میں تو اس نے ریویو کرنا ہے سیریسلی, یا اس کو کیسے پرسو کرنا ہے. ابھی اگر وہ ساری چیزوں کو ابھی اسی میں کرنا چاہ رہا ہے, اپنے نان اسٹیٹ ایکٹرز کا بھی خیال رکھنا چاہ رہا ہے, جب وہ لیبنان کی بات کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ حزب اللہ کی بات کر رہے ہیں, اگر وہ کسی اور جگہ کی بات کرتے ہیں تو وہ انہیں پراکسیز کی بات کرتے ہیں, اسٹیٹ کو سامنے نہیں رکھتے. میری نظر میں تو میرے خیال میں اس کو بھی ان کو پینڈ کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آل انکمپسنگ آپ پوری اینڈ اسٹیٹ کو اسی میں اور اسی ٹائم فریم میں کریں. ایران کو ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جلدی میں, بٹ ود پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں, دا فیکٹر آف انپریڈکٹیبلٹی, کس ڈومین میں کب وہ فیکٹر سامنے آ جائے, nobody can predict. ٹھیک میں شکریہ ادا کروں گا جناب صاحب کا اور زاہد محمود صاحب کا. پروگرام آپ نے دیکھا جی, اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا, دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.